बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। ब्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। आज का ब्लॉग चचा और भतीजी के नाम। चचा वो जो कि बाहर की दुनिया के अंदर पूरे पाकिस्तान से पूछे बगैर फलस्तीनियों की किस्मत और मुकद्दर का फैसला करते हैं और बाद में कहते हैं कि जिस फैसले के ऊपर हमने साइन किए वो हमारा फैसला नहीं। और भतीजी वो जो कि इस वक्त एक इंतहाई खतरनाक खेल खेल रही और जबान बोल रही है भारत के नरेंद्र मोदी की और उसके उस मौकफ को ताकतवर कर रही है जिससे वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहता है और उसके उस मौकफ के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर वो आग लगाना चाह रही है जो वो पाकिस्तान के बाहर नॉर्थ में लगाना चाह रहा है। ये दोनों कहानी आपके साथ शेयर करनी इंतहाई जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर वाली हो या बाहर वाली हो। पहले अंदर वाली पे बात करते हैं और उसके बाद डार साहब ने जो आज अपनी पूरी की पूरी कहानी पार्लियामान के अंदर रखी और उसके अंदर अपने आप को एक्सपोज किया, वो भी हकीकत आपके साथ शेयर करना और उसके ऊपर 5 इंतहाई अहम सवाल उठाना बहुत जरूरी है। मगर पहले भतीजी वाली कहानी, क्योंकि वो इंतहाई अहम है और वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। वो खेल क्या है कि भतीजी साहबा फरमाती हैं एक बार नहीं बार बार पिछले 3 दिनों से जहां जाती है, जिस जगह पहुंचती हैं, वहां पर जाकर उनकी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब होता है कि मेरा पानी मेरी मर्जी। पंजाब अपने आबी वसाइल के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? मैं जो मर्जी करूं, पंजाब का पानी है, पंजाब जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, नहरें निकाले, जो मर्जी करे। मैं पंजाब के हुकूक के लिए लड़ूंगी, पंजाब के हुकूक के लिए जहां तक हो सकेगा जाऊंगी। अब ये सारी की सारी कहानी एक तरफ तो सुबाइयत को तकवीयत देती है, दूसरी जानब जो भारत की और मोदी की जबान जो मैं कह रहा हूं वो किस तरह से बोल रही है मोहतरमा, वो इस तरह से बोल रही है क्योंकि मोदी भी तो यही कहता है कि भाई ऊपर से पानी जो आ रहा है मेरे मुल्क से आ रहा है, मेरा पानी मेरी मर्जी। मैं पाकिस्तान का पानी जब मर्जी बंद करूं, जब मर्जी खोलूं और खोल कर वो पानी से पाकिस्तान सारे का सारा बह जाए, सारी के सारी फसलें बह जाएं, सारे के सारे मवेशी बह जाएं, सारे के सारे पावर प्लांट्स बह जाएं, मेरी मर्जी है। मैं अपने मुल्क के हकूक के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए जहां तक हो सकेगा वहां तक जाऊंगा। और यही जबान बोलती है मरियम नवाज साहिबा आजकल, जहां पर भी वो जाकर बात करती है और वो ये कहती है कि मैं बहुत कमाल कर रही हूं ये बात करके। नहरें निकालने की बात, तो वो नहरें, वही नहर तो निकालने की बात की थी नरेंद्र मोदी ने, जहां पर उसने वो अपनी जो पाकिस्तान में एंटर होने से पहले वाली नहर है उसको लंबी मजीद मेरे ख्याल है 9 किलोमीटर या इसके लगभग वो उसको मजीद लंबा करना चाह रहा है ताकि पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट हो सके। और ये भी यही बात करते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से नहर निकालेंगे, सिंध जाए भाड़ में, वहां पर पानी आता है नहीं आता। इट साउंड्स लाइक अ सिंध प्रॉब्लम, नॉट अ पंजाब प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ा बात तो ये है कि मोहतरमा को ये शय कहां से आ रही है उसके ऊपर भी हम नहीं जानते। दूसरी बात यह है कि जब ये बात की जाती है तो इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नूरा कुश्ती के तौर पर खड़े होकर असेंबली में वहां से आहिस्ता आहिस्ता चल के वॉकआउट करती है और उसके बाद उस ड्रामे का जो ड्रॉप सीन होता है वो ये होता है कि फिर वो रूसी रन को मनाकर वापस पार्लियामान में ले आती है। तो ये नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती किस हकीकत से आपकी और मेरी नजर को हटाने की साजिश है? वो हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने, माने या ना माने, मैं तो अब इस बारे में आज की इसहाक डार साहब की तकरीर के बाद तकरीबन 80 से 90% कन्विंस हो चुका हूं कि पाकिस्तान ने फलस्तीनियों का मफाद, पाकिस्तान ने फलस्तीनियों का मुस्तकबिल और पाकिस्तान ने फलस्तीनियों की जिंदगी बेच दी। अभी पैसे कितने तय हुए हैं, मफाद क्या है, इस बारे में मुझे नहीं मालूम। बेवकूफी में अगर किया है और बेची नहीं, फिर तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है कि पाकिस्तान को भी कुछ नहीं मिलेगा। मगर ये सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूं, इस बारे में आपको मैं चाचा साहब की बहुत सारी सारी की सारी कहानी और उनकी अचीवमेंट्स है जो उन्होंने किया इस सब में, वो पिछले 3-4 दिन से सुनाता चला आ रहा हूं। मगर आज डार साहब ने वो कहानी खोल खोल कर बयान की। मगर वो कहानी खुली खुली आपको बयान करने से पहले एक बात सबसे पहले बता दूं जो कि सबसे बड़ी पंच लाइन है उस पूरी स्टोरी की जो डार साहब ने आज सुनाई, जो कि कहते ना कि तेरियां अखां जड़ियां ने वो मोनालिसा नाल की मिलदियां ने, तेरियां अखां आपस में नहीं मिलदियां। तो डार साहब की अपनी कहानी से नहीं मिलती। एक तरफ वो फरमाते थे पिछले 1-2 दिन पहले कि भैया सीन ये है कि वो हमारा मुसविदा नहीं था, मगर हम अमेरिका को और इजराइल को इस मामले पर, इजराइल तो नहीं अमेरिका को कायल कर लेंगे कि वो हमारे मुसविदे वाली कहानी करे। और आज उन्होंने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर कहा है कि जो कुछ है
اب یہ جو باہر آ گیا ہے یہی ہے, اس کے اوپر مزید کسی قسم کی لے دے کی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ خود پڑھ لیجیے کہ جو کچھ ہے, جو معاہدہ ہے, اب اسی کے اوپر اتفاق کرنا ہے. مگر یہ کہانی بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ وہ ڈار صاحب نے بڑے آرام سے, اطمینان سے, ایزی ہو کے سنایا, اور وہ کہانی میں انہوں نے کچھ یوں فرمایا کہ ہمیں بلایا گیا 8 ممالک, جس کے اندر ایجپٹ, آپ کا جارڈن, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, سعودی عربیہ, پاکستان اور انڈونیشیا, اور 1-2 اور ممالک جو ہیں وہ مسلمان ممالک جو تھے وہ سارے وہاں پر ملے, جس کے اندر شہباز شریف صاحب کو چودھری بنایا گیا. آپ کو میں نے ایک بلاگ میں کہا تھا کہ جب کسی کو بلی کا بکرا بنانا ہوتا ہے, یا کب جس کی وہ جو پرانے زمانے میں بھیڑ چڑھاتے تھے ایزٹیکس, اس کو جا کر تو آتشجا پہاڑ میں پھینکتے تھے, اس سے پہلے اسے تاج بھی پہناتے تھے, اس سے پہلے ڈھیر سارا فروٹ بھی کھلاتے تھے, کاندھوں پر بھی اٹھا لیتے تھے. تو وہ یہی ہو رہا تھا, اور وہی ثابت ہوا کہ ان کو آگے پنجابی کہتے ہیں آگے لا لیا, ان کو آگے لگا کے انہیں ماشاءاللہ سے وہ لے گئے. انہوں نے جا کے وہاں پر ان سے بات کی. پہلے انہوں نے بتایا کہ ہمیں 1 دن پہلے بریفنگ دی گئی, آپ نے امریکہ کی بریفنگ لی اور اس کے اوپر فیصلے کیے اپنے ذہن کے اندر. آپ کی اپنی انٹیلیجنس کی بریفنگ کیا ہے, آپ کا اپنا ہوم ورک کیا ہے, اس بات کو بھی چھوڑ. اگلی بات سنو کہ جی انہوں نے ہمیں کہا, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ہمارا یہ 20 نکاتی ایجنڈا ہے. ہم سارے جو فورن منسٹرز تھے اس 20 نکاتی ایجنڈے کو لے کر آئے, اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو جواب دینا تھا. تو ہم نے سوچا کہ ایک نیا مسودہ جو بنائیں گے, ایڈا کام کون کرے, تو ہم اسی مسودے کے اندر جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں ان کو ہم مائنس کرنے کی بات کر دیتے ہیں, اور جو 1-2 چیزیں چھوٹی موٹی ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہم ایڈ کروا دیتے ہیں, اور اسی کو ہم نے وہ کر کے 24 گھنٹے میں ان کو واپس کر دیا, اور اس کے اوپر ٹرمپ صاحب ہم سے لے لیا. ابھی ساری باتیں جو میں آپ کو سارے پوائنٹس بتا رہا ہوں, انہی پوائنٹس میں سے وہ 5 سوال نکلیں گے جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں, جو کہ پوری کی پوری یہ جو فلسطینیوں کے خلاف اس ملک کے اندر سازش ہوئی وہ پوری کی پوری ان 5 سوالوں سے بے نقاب ہوتی ہے. اور اگر حکومت کے پاس ان 5 سوالوں کا جواب ہے تو پھر شاید ہمیں کچھ اور پتہ لگ سکے. then I can change my own opinion. مگر کہانی آگے چلتی. ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ ہم انہوں نے جب ان کو جا کے دیا مسودہ, انہوں نے وہ ہم سے لے لیا, اور اس کے بعد ہم کو دے دلا کر اچھے بچے بن کر ہنسی خوشی وہاں سے نکلے اور گھروں کو آ رہے تھے. کہ راستے میں مجھے فون آیا کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسودہ جو آپ لوگوں کا اپنا ہے اس پہ سائن شائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کیا موڈ کیا ہے. آپ یقین کریں, آپ جا کر وہ پوری سٹوری پڑھے کسی بھی اخبار میں اٹھا کے, تو یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے فون آیا سعودی عربیہ کا کہ بھی وہ کیا موڈ ہے, وہ مسودہ جو ہم نے دیا اس میں کوئی سائن شائن ہم نے کرنے ہیں کہ نہیں. تو ڈار صاحب نے کہا یار کرنے نہیں کرنے آپ کو جی فیصلہ کر لو, ایڈی کو بڑی گل. یہی ورڈ ہے کہ میں نے کہا کہ دس از ناٹ اے بگ پرابلم, اس کو اون کرنا نہیں کرنا, سائن کرنے نہیں, یہ بھی بات ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم واپس آ گئے. مگر اس کے بعد جب وہ مسودہ سامنے آیا, جب ٹرمپ نے اس کو اناؤنس کیا, تو اس کے بعد وہ بالکل یکسر مختلف تھا. اور جب وہ یکسر مختلف تھا اس کے اندر کافی چیزیں ایسی تھی جو ہمارے والی نہیں تھی. کون سی چیزیں تھی جو آپ کے والی نہیں تھی؟ ابھی تک آپ نے وہ کیوں نہیں بتائی؟ خیر یہ بھی ایک سوال ہے. مگر اس سب کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے جو ہے جو باقی کے مسلم ممالک ہیں ان سب نے دیکھا, اور جب ہم لوگ واپس آ گئے تو واپس آ کے ہم نے کہا کہ جی پھر وہ ہم نے پریس ریلیز, یہ والی پریس ریلیز ہم نے ایشو کی, جس کے اندر ہم نے وہ ساری کی ساری چیزوں کو انڈورس کرنے کی بات کی. وہ جو مسودے کو انڈورس کرنے کی بات کر رہے تھے وہ ہمارے والا تھا, یہ والا نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جب ٹرمپ نے وہ اناؤنس کر دیا تو ہمارے وزیر اعظم نے ماشاءاللہ سے اس کے حق میں 20 پوائنٹ ایجنڈا لکھ کر ٹویٹ بھی کر دی. اس کے بعد ڈار صاحب نے ان ساری کہانیوں کو سنانے کے بعد وہی بات کی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہوں کچھ نہیں ہو سکتا, جو ہونا سی ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ اور ہمارے تعلقات جو ہے وہ انتہائی اہم اور اتنے کمال کا ہمارے ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے کہ بہت سارے اور ممالک ہمیں کہہ رہے ہیں, یہ خبر پرانی ہے ویسے, لیکن آج انہوں نے ایک نئی کہانی سنا. انہوں نے کہا غیر مسلم ممالک بھی کہہ رہے ہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک نیا مسلم نیٹو بننے جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہانی کیا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ کتنی بھونڈی ہے اس سچویشن میں جہاں پر پاکستان کھڑا ہے. اب یہ پوری کہانی سننے کے بعد وہ 5 سوال جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. سوال نمبر 1, کون سی بیلنے میں باں آئی ہوئی تھی آپ کی, کون سی ایسی پھرتی اور جلدی تھی کہ آپ جو ہے آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے فوراً سے پہلے وہ کر کے ان کو واپس کرنا تھا. کیونکہ یہ ایک فورن پالیسی ڈیسیجن ہے, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے جہاں پر آپ زبر سے پیش لگا دیں تو وہ سینکڑوں سال اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا پر رہتا ہے, خاص طور پہ اس ملک پر, ان لوگوں. ایسی کون سی آپ کی گردن پہ چھری رکھی ہوئی تھی؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ فلسطینی شہید ہو رہے تھے تو وہ جس دن سے آپ نے ان کے ڈیتھ وارنٹ پر
جو ہے وہ اپنی مہر لگائی ہے، اس دن سے آج تک بھی روز شہید ہو رہے ہیں. کون سا فرق پڑا ہے؟ آج بھی 60 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو ایک تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کو اتنی جلدی کاہے کی تھی اپنے آقائے نامدار حضرت ٹرمپ استغفر اللہ علیہ کو خوش کرنے کی کوشش جو آپ کر رہے ہیں، جو انہوں نے آپ کو منہ لگا لیا ہے تو آپ ان کے منہ کے ساتھ چپک گئے ہیں. اگلا سوال کہ اگر آپ کو وہاں پر بلا کر انہوں نے وہ مسودہ دکھایا اور آپ نے اپنا مسودہ دیا، تو پھر آپ نے اس کے اوپر سائن کرنے کو اتنا ایزی کیوں لیا؟ کیونکہ اس کا جواب میرے نزدیک ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس اب پوری دنیا میں یہ بات ثابت کرنے کی کوئی ثبوت، کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ کا مسودہ کون سا ہے اور ٹرمپ کا مسودہ کون سا ہے، کیونکہ کسی پر آپ کے سگنیچرز تو ہے نہیں. تو آپ بنیادی طور کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں کہ بھی ہمارا اور تھا اور ان کا اور ہے. سوال نمبر 3، جب مسلم ممالک جو ہیں ان سب کے سب نے مل کر اس بات کو دیکھ لیا کہ بھی ہمارے ساتھ تو ہو گیا ہے دھوکہ، وہ جو ہم نے اپنی پریس ریلیز ایشو کی تھی تو وہ تو اب ہمارے کل کو پڑ گئی ہے، تو پھر مسلم ممالک نے مل کر یہ پاکستان کی فارن منسٹری نے جیسے اس وقت ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی، ابھی تک ایک اور پریس ریلیز ایشو کیوں نہیں ہوئی کہ ہم اس نئے مسودے کو کسی صورت نہیں مانتے یا ہم اس مسودے کے ساتھ اگری نہیں کرتے؟ وہ تمام ممالک مل کر ایک اور پریس ریلیز آفیشیلی ایشو کیوں نہیں کرتے؟ اس پارلیمان کے اوپر کھڑے ہو کر یہ تقریر کرنی اور یہ کہانی سنانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے جس پارلیمان سے آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے سب کچھ کرنے سے پہلے؟ تو پھر آپ وہ پریس ریلیز ایشو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک اور سوال. اور اس کے بعد ایک اور انتہائی اہم اور سب سے بڑا سوال کہ اگر آپ کے وزیر اعظم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو 20 ٹکاتی ایجنڈا ٹرمپ نے فائنلی ریلیز کیا ہے، اور اس نے حالانکہ یہ بھی بات جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالی نشان ہے، کیونکہ جب تک وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا اس وقت تک پوری دنیا کے اندر وہ 20 پوائنٹس آ چکے تھے، مگر چلے آپ کو نہیں معلوم، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے. اور چونکہ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو آپ کا وزیر اعظم ایک اور ٹویٹ کیوں نہیں کرتا؟ آپ کا وزیر اعظم اس ٹویٹ میں یہ کیوں نہیں لکھتا کہ ہم یہ جو موجودہ مسودہ ہے اس کے پوائنٹس کے ساتھ اگری نہیں کرتے؟ اور آپ کا وزیر اعظم اور آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ اس مسودے کے اندر وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کے ساتھ آپ اگری نہیں کرتے؟ اور آپ نے کیا پوائنٹس دیے تھے؟ کیا آپ کے پوائنٹس کے اندر نیتن یاہو کو ان تمام جو ہزاروں بچے، ہزاروں عورتیں، ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان کے لہو سے اس کے جو ہاتھ صاف کر کے آپ نے کلین چٹ ٹرمپ نے پکڑا دی ہے، کیا آپ نے اس کے خلاف کچھ لکھا تھا؟ کیا آپ نے اس کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کوئی کلوز ڈالا تھا؟ بتائیں، مجھے بتائیں، اس قوم کو بتائیں جس کے سر پہ آپ مسلط ہیں. اور جہاں تک مسلط ہونے کی بات ہے، جو یہ 5 سوال تو چلے غزہ کے حوالے سے ہو گئے، اس کے بعد جو پھڑے مارنے کا شوق ہے نا، جو چودھری بننے کا شوق ہے ڈار صاحب کو سرما لگا کے، وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ مسلم نیٹو بننے جا رہا ہے. کون سا مسلم نیٹو جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں؟ وہ مسلم نیٹو کا لیڈر آپ ہوں گے. پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ اسرائیل سے اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے اس قدر ڈرتا ہے کہ وہ اپنے اس سینیٹر کا نام بھی اس ٹویٹ میں لکھنے سے گھبراتا ہے جس ٹویٹ کے اندر وہ مذمت کرتا ہے. وہ آپ کے لوگوں کو، آپ کے ملک کے پولیٹیشنز کو اٹھا کر جو ہے اغوا کر کے اٹھا کر انہیں جیل میں پھینکا ہے، اور آپ جو ہے بغیر کسی پراپر ریاکشن کے، کسی طاقتور سٹیپ کے، ایون طاقتور سٹیٹمنٹ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تسی اپنا کرتے سانپ نہیں سکتے، اپنے لوگوں کو تو پروٹیکٹ کر نہیں سکتے، وہ آپ باقیوں کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے؟ آپ کے فلوٹیلا کے اوپر تو جو انہوں نے کیا سو کیا، اس سے پہلے آپ کے ایل این جی والے کیڈر کے ساتھ جو کیا اس پہ بھی آپ مذمت کر کے منہ میٹ کے بیٹھ گئے. تو پھر آپ کریں گے لیڈ اس مسلم نیٹو کو جو کہ اپنے انٹرسٹ کو، اپنی سیکورٹی کو، اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا اسرائیل کے سامنے؟ تو مجھے یہ کہنے دیجیے کہ آپ کا اور میرا وزیر اعظم شہباز شریف نہ صرف اسرائیل سے بلکہ نیتن یاہو سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے خلاف منہ نہیں کھول سکتے. تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ آپ کی اور میری وزیر اعلیٰ بھتیجی صاحبہ جو ہے وہ موڈی کے خلاف تو بات نہیں کرتی، وہ یہ تو نہیں کہتی کہ بھارت کے پانی سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ تو کہتی ہے تو رحمت ہے. مگر جب بات آتی ہے اپنی سیاست کرنے کی تو وہ زبان موڈی کی بولتی ہے. تو کون لوگ نہیں ہیں، کہاں سے آئے ہیں ہمارے ملک پہ؟ ایک باہر پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے، پاکستان کے امیج کا بیڑا غرق کر رہا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان جو سٹانس ہے اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے،
اور ایک دوسری ہے جو پاکستان کے اندر انتہائی گھٹیا اور خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے اور میرے انٹرسٹ کو کسی صورت کبھی بھی ایمانداری کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، اور ہم لوگ جب تک اس ملک کے اندر ان کے خلاف زبان اور اپنی آواز بلند کیے بغیر بیٹھے رہیں گے، ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ اور انہوں نے آپ کو اور مجھے بڑا اچھا باندھا ہوا ہے، 5 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے، ادھر سے سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آپ اور میں اپنی دال روٹی میں لگے رہیں گے۔ وہ محترمہ ملک کے اندر صوبائی فساد کروائیں گی، ماشاءاللہ سے ملک کے اندر صوبائیت پھیلائیں گی، اور وہ صاحب ان کا جو دل کرے گا اٹھائیں گے، پاکستان کا ساز بیچیں گے، وہ چاہے کشمیر ہو، وہ چاہے فلسطین ہو۔ کل ملتے ہیں، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔